बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए एपिसोड के साथ प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। आज का जो हमारा मौजू है वो इल्म सियासियात की वुसअत है। इल्म सियासियात की तारीफ़ें आप जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जैसे जैसे इल्म सियासियात जैसे जैसे रियासत की वुसअत में इजाफ़ा होता चला गया वैसे वैसे इल्म सियासियात की वुसअत में भी इजाफ़ा हो गया। और तारीफ़ों से हमने ये बात ज़ाहिर की कि ये जो है वो ये इल्म जो है वो रियासत और हुकूमत से के मामलात को ज़ेर बहस लाता है। और इसमें वक्त गुज़रने के साथ साथ अब जैसे रियासत में वुसअत हुई, जैसे इल्म सियासियात में भी वुसअत पैदा होती चली गई। इसके अलावा नए नए रुझानात जो हैं उनमें भी इजाफ़ा होता चला गया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में तरक्की हुई, ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला और इसने इल्म सियासियात को मज़ीद जामे और वसी कर दिया। बहुत सारे नए निज़ाम जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए और इस तरह से इसके मौज़ूआत में भी इजाफ़ा होता चला गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो किन चीज़ों को अपने दायरा कार में लेता है। इसका जो आज का हमारा मौजू है वो है इल्म सियासियात का दायरा कार, इसकी वुसअत और इसका स्कोप। तो ये किन चीज़ों को अपने दायरा कार में लेता है और कहाँ से ये शुरू करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ख़ानदान को लेता है कि ख़ानदान कैसे बना, कैसे ये एक माशरती का ये कैसे इसने अपने जो है इर्तिकाई मराहल जो है तय किए। और बाद मुफक्रीन जो है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये रियासत हमें जो नज़र आती है ये ख़ानदान की ही बड़ी हुई शक्ल है, ख़ानदान से बरादरी कबीला। और फिर आगे उसने वुसअत इख्तियार की और एक छोटी रियासत से बड़ी रियासत जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। इसके बाद बरादरी, तो ये हमने साथ ही इसको ले लेते हैं कि ख़ानदान के बाद ख़ानदान की बड़ी हुई शक्ल जो है वो बरादरी सामने आई। तो बरादरी जब बढ़ी तो उसने आगे बढ़कर कबीले की शक्ल इख्तियार कर ली। और कबीले जो हैं वो तो कदीम ज़िंदगी में अगर हम नज़र डालें तो हमें तो वो सारा कबायली निज़ाम ही नज़र आता है। तो उस कबायली निज़ाम में जो ताकतवर का दौरा था, ताकतवर की हुकूमत थी, माइट इसराइल था। और जो ताकतवर कबीला था उसने कमज़ोर कबीले को मफ्तू बनाया और अपनी रियासत को आगे वुसअत देता चला गया। और फिर एक बड़ी रियासत जो है वो मार्ज़ वजूद में आई। तो जहाँ ख़ानदान, जहाँ बरादरी, जहाँ कबीला, तो उसके बाद रियासत जो है वो भी इसके मुताले में और इसके दायरा कार में शामिल है। प्रोफेसर गार्नर के मुताबिक रियासत की सियासियात की इब्तिदा और इंतहा ही रियासत से है। इल्म सियासियात में रियासत के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी अहमियत है, उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। रियासत कैसे परवान चली, कैसे उसने अपने इर्तिकाई मनाज़िल जो है वो तय की, कैसे उसने अपना ये सफ़र तय किया और एक कदीम रियासत बढ़ते बढ़ते कैसे एक जदीद रियासत में तब्दील हुई। इसको हम मद्देनज़र रखते हुए दो चीज़ें जो हैं उनको हमें यकीनन मद्देनज़र रखना पड़ता है। एक तो मकानी पहलू है और दूसरा जो है, सबसे पहले मकानी पहलू की हम बात करें तो दूसरा जो है वो ज़मानी पहलू है। तो जहाँ तक ज़मानी पहलू का ताल्लुक़ है, इसमें माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल की बात हम करते हैं कि हम आज की जो सियासियात है वो रियासत का इल्म सियासियात जो है वो रियासत के मादी का भी जायज़ा लेते हैं। मादी में रियासत कैसी थी, कैसे उसने अपनी मनाज़िल जो है वो तय की, कैसे अपना इब्तिका मुकम्मल किया, कैसे किन किन मसाइल से उसको गुजरना पड़ा,
کی کیسی جنگیں لڑیں اس نے، کیسے اپنے معاملات جو ہے اس نے سدھارے، اور اس سلسلے میں ماضی کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حال کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ حال میں جو ہے کن چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ماضی سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی میں جو کچھ ریاستوں نے کیا، جس طرح سے اپنے معاملات چلائے اور جس طرح سے آگے بڑھیں، ان معاملات میں جو اچھا ہے اس کو لے لیا جائے اور جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مثلا اگر ہم قدیم بات کریں انڈین ہسٹری میں اشوکا کی ریاست جو تھی، چندر گپت وغیرہ کی، تو اس میں کیا تھا، پھر اس کے بعد ایک چانکیہ وہ منسٹر جو تھا، اس کے معاملات وہ کیسے آج کے معاملات، پھر میکیولی کا جو تصور تھا، پرنس کا تصور جو تھا، اس کو کیسے ہم، تو جو چیزیں اچھی تھیں ان کو لیا جا سکتا ہے اور جو چیزیں بری تھیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہی ماضی کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو لے لیا جائے اور بری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان ماضی کو مطالعہ کر کے ہم حال پر اپلائی کریں اور اپنے مستقبل کو ہم ہر لحاظ سے بہتر بنائیں۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام معاملات کو اپنائیں، درست کریں، اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈیں، اور ایک بہتر طریقہ ہو کہ مستقبل کی ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہو، عوام کے حقوق و فرائض کو، عوام کے حقوق کو مد نظر رکھے اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے، اور اس طرح سے ایک مستقبل کی ریاست جو ہے وہ ماضی اور حال کا تجزیہ کر کے مستقبل کو غلطیوں سے پاک اور مبرہ آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ہونی چاہیے۔ علم سیاسیات جو ہے اس کے تصور میں بحث کی جاتی ہے۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو افلاطون کی ایک مثالی ریاست تھی، آئیڈیل سٹیٹ جو تھی، جو کارل مارکس کا غیر طبقاتی معاشرے کا جو تصور تھا، اور دیگر جو تھنکرز تھے ان کے تصوراتی خاکے جو ہیں ان کے مطابق، اگرچہ یہ ایک ارسطو کا جو یوٹوپین اسٹیٹ کا تصور تھا، ایک مثالی ریاست کا جو تصور تھا، اور جو کارل مارکس کی بات کی اس کا جو غیر طبقاتی معاشرہ، تو وہ جب ایک خاص سٹیج پر پہنچتا ہے اور وہ تصوراتی ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے، تو وہ اس حد تک تو تصوراتی ہی تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ اس کی دیکھنا ہے، یہ چونکہ نظریات ہیں، پولیٹیکل سائنس کا حصہ ہے اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی مکانی کی، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کے بعد ہمیں جو مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح کو بھی دیکھنا ہے کہ علم سیاسیات ایک فرد کی کس طرح سے مدد کرتی ہے کہ جب وہ سیاست کو عملی طور پر لیتا ہے، تو چاہے وہ ایک کونسل کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک یونین کونسل کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ان معاملات میں مداخلت کرے، اپنے حقوق کی بات کرے، اپنے فرائض کو پہچانے، اس کے ذمے جو فرائض آتے ہیں وہ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانے، حکومت وقت پر جائز تنقید کر سکتا ہے وہ، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس کی طرف سے حصہ ہے، اپنی طرف سے وہ حصہ ڈالے۔ تو یہ مقامی سطح پر، اب اگر مقامی سطح پر اس کی بہتر تربیت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر قومی سطح پر آ سکتا ہے، صوبائی سطح پر آ سکتا ہے، قومی سطح پر آ سکتا ہے، اس کے لیے تمام راستے کھلے، وہ پارلیمنٹ میں آئے، ایک ذمہ دار جو عہدے ہیں ان پر آئے، کام کرے، دیکھے کہ وہ کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ مقامی اور قومی سطح سے آگے بڑھتا ہوا بین الاقوامی سطح پر آتا ہے، تو بین الاقوامی سطح پر علم سیاسیات کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وسعت نظر آتی ہے۔ اب دنیا جو ہے
وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے. ہر ملک دوسرے ملک سے ایک طرح سے رابطے میں رہتا ہے. جو ٹیلی مواصلات کی ترقی ہے اس نے جو زمین کی تنابیں ہیں وہ کھینچ لی ہیں اور لوگوں کے لیے سفر کرنا ان تک پہنچنا آسان ہو گیا. تو اس کو تھوڑا سا آگے ہم جا کر مواصلات کی ترقی میں دیکھیں گے. لیکن یہاں جو ہے ہم اس کو بین الاقوامی تعلقات، تو یہ بھی اب اس کے دائرۂ کار میں ہے. یہ بھی اب اس کا حصہ ہے کہ فرد جو مقامی سطح پر کرتا ہے، قومی سطح پر کرتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے اپنا کردار انجام دیتا ہے، یہ بھی علم سیاسیات کا حصہ ہے اور اس کے دائرۂ کار میں شامل ہے. اب حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی جو تنظیم ہے اس کی بات کرتے ہیں. حکومتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کہیں بادشاہت ہوتی ہے، کہیں آمریت ہوتی ہے اور کہیں جمہوریت قائم ہوتی ہے، کہیں شخصی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں. اور عام طور پر جس طرح کی بھی حکومت ہو، جس ملک میں بھی ہو، حکومت کے عام طور پر 3 شعبے مقننہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، انتظامی ہے جو اس قانون کا نفاذ کرتی ہے، اور عدلیہ ہے جو ان قوانین کی پامالی کرنے والے کو قرار واقعی سزا دیتی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کو حقوق کتنے دیتی ہے. کیا لوگوں کو حقوق حاصل ہیں؟ کس حد تک حاصل ہے؟ لوگوں کو آزادی حاصل ہے؟ کس حد تک حاصل ہے؟ کیا لوگوں کی حقوق اور آزادیوں کو تحفظ حاصل ہے؟ کیا لوگ اپنے اس چیز سے خوش ہیں کہ ان کی جو ہے حقوق محفوظ ہیں اور ان کی آزادیوں کی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ کیا ان کو آزادی اظہار کی رائے ہے؟ کیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں؟ کیا ان کو معاش کا حق حاصل ہے؟ کیا ان کو اپنے علاقے میں موومنٹ کا یا ایک جگہ سے دوسری جانب؟ تو یہ وہ تمام حقوق ہیں اور آزادیاں ہیں جو علم سیاسیات کا حصہ ہیں اور اس کے دائرۂ کار میں آتی ہیں اور یہ ان کا جائزہ لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سیاسی حرکیات کیا ہے، سیاسی جماعتیں، پریشر گروپس ہیں، پراپیگنڈا مشینری ہے، رائے عامہ کی تشکیل کی جاتی ہے، رائے عامہ کو جانچا جاتا ہے، رائے عامہ کے مختلف جائزے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان میں پریشر گروپس جو ہیں اور پراپیگنڈا کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ خاص طور پر رائے عامہ کی تشکیل کے لیے مختلف ذرائع جو ہیں پیمائش کے لیے اور ان کی صحت مند رائے عامہ کو جانچنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے اس کے مطابق کام جو ہے وہ کر سکے. اور سیاسی حرکیات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں مختلف سیاسی تصورات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور ان سیاسی تصورات میں جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ پلیٹونک یوٹوپین اسٹیٹ کا، اس کی مثالی ریاست کا تصور ہے. کارل مارکس کا جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا تصور ہے. اب یہ کلاس لیس سوسائٹی تک تو معاملہ سمجھ آتا ہے کہ ایک غیر طبقاتی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور ایک غیر ریاستی معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک تصوراتی چیز تھی. بہرحال وہ یہ سب علم سیاسیات کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو میکیاویلی نے ایک کامیاب بادشاہ کا تصور جو ہے پیش کیا، وہ اپنے پرنس کے ذریعے اس کو آگے جو ہے بڑھاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مونٹیسکیو نے علیحدگی اختیارات کا نظریہ دیا اور یہ علیحدگی اختیارات کا نظریہ امریکہ میں جو ہے وہ پچھلے 200-250 سال سے انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روسو کا منشاء عام کا جنرل ول کا تصور ہے، تو جنرل ول جو ہے وہ ہر جمہوری ملک جو ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ، انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو پاکستان بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا حقیقی معنوں میں عوام کو
عوام کی جو جنرل ول ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. بہرحال یہ علم سیاسیات کے مختلف تصورات ہیں اور یہ بھی اس کے دائرۂ کار کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مثالیت پسندی کی بھی بات کرتے ہیں اور انڈیویجولزم کی، یوٹیلیٹیرینز کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشلزم اور اجتماعیت، کمیونزم، اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے فاشزم کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے، اس پر وقت آنے پہ بحث کریں گے، لیکن یہ سب علم سیاسیات کا حصہ ہے اور اس کے دائرۂ کار میں بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز جو آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، جس پر جو ہے وہ کرنا چاہیے، ایک ریاست کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن. تو پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اس میں دور حاضر کی وہ ایک انتہائی پڑھی لکھی باقاعدہ ٹرینڈ کلاس ہوتی ہے جو ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے، حکومتی پالیسیوں کو آگے بڑھاتی ہے، ریاست کی منشا جو ہوتی ہے اس کو نافذ کرتی ہے، اور مختلف شعبوں میں اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور پالیسیوں کا نفاذ کیا جاتا ہے، ٹیکس کلیکشن کی جاتی ہے، مالیاتی امور ہوں، قانون سازی کے امور ہوں اور خارجہ امور ہوں، ان سب کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئینی قوانین جو ہیں کہ ریاست میں قوانین جو ہیں وہ پارلیمنٹ بناتی ہے، اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، شہری میں حقوق و فرائض کا ہوتا ہے، وفاقی نظام ہوتا ہے، جو وحدانی نظام ہوتا ہے، کہیں کنفیڈریشن قائم ہوتی ہے، کہیں صدارتی نظام، کہیں پارلیمانی نظام. تو مختلف نظام ہائے حکومت کا تجزیہ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرتی پہلو کو لیتے ہیں کہ معاشرتی طور پر انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان کہلاتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. تو اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کیسے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے بھی اور امن و آشتی سے رہے، یعنی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی پہلو جو ہے کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات جو ہیں وہ معاشی پہلو کی بنا پر آئے. کسی بھی علاقے میں کوئی نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جمہوری نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ایک کامیاب معاشی نظام نہ دیا جائے. اور آلموسٹ بہت سارے نظریے، میں سارے تو نہیں کہتا لیکن بہت سارے نظریات جو ہیں ان کے پیچھے معاشی نظریات جو تھے وہ کار فرما تھے، اور معاشیات ماضی میں علم سائنس کا حصہ ہی تھا. لیکن جیسے جیسے اس میں وسعت ہوتی چلی گئی وہ ایک الگ مضمون ہو گیا اور یہ الگ تب اس کو معاشی سیاسیات کہا جاتا تھا. لیکن اب معاشیات ایک اکنامکس ایک الگ مضمون ہے اور سیاسیات پولیٹیکل سائنس اپنے طور پر ایک الگ مضمون ہے. تو جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے یہ ہم نے ساری بحث جو ہے یہ اس حوالے سے کی کہ علم سیاسیات فرد کی شہری سیاسی زندگی جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. یہ ریاست کی ابتدا، اس کے ارتقاء، حکومت کے اقسام، حکومت کے مختلف شعبے، اس کے اختیارات کی تقسیم، سیاسی جماعتیں، پریشر گروپ، قانون، آئین، حقوق، فرائض وغیرہ سب کا مطالعہ اس میں شامل ہے. اور اس میں شہریوں میں مقصد جو ہے وہ افراد میں یا شہریوں میں شعور کو اجاگر کیا جائے، اور یہ شعور اصل میں علم سیاسیات ہی دیتا ہے. یہ تھا آج کا موضوع علم شہریت کی وسعت کے اس کے دائرۂ کار کے حوالے سے. میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لیا، مختصر طور پر بیان کیا ہے. آپ اس کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو اس پہ آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں.
اور اس کے ساتھ یہ جو اس کو دیکھیے، اس نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ